أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. سورہ طلاق آیات 11 اور 12. آج بھی خطبے کے آغاز میں دو اجتماعات کا ذکر کرتا ہوں. ایک لجنہ اماء اللہ سنگاپور کا 7واں سالانہ اجتماع 4 دسمبر کو یعنی کل منعقد ہو رہا ہے اور ایک ہی دن جاری رہے گا. دوسرا مجلس انصار اللہ ساؤتھ ریجن USA کا سالانہ اجتماع کل اور پرسوں یعنی 4 اور 5 دسمبر کو منعقد ہوگا. اللہ تعالیٰ ان دونوں اجتماعات کو ہر لحاظ سے بابرکت فرمائے اور احمدیت کے سامنے جو نئی صدی کے نئے تقاضے ابھر رہے ہیں ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان اجتماعات کو خصوصیت سے ان نئے تقاضوں کے پیش نظر ترتیب دیا کریں، کیونکہ جیسا کہ میں آج کل خطبات میں ذکر کر رہا ہوں، کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ نئی قومیں احمدیت میں داخل ہونے والی ہیں اور ہو رہی ہیں، اور ان کے نتیجے میں کثرت کے ساتھ تسبیح کی ضرورت ہے اور استغفار کی ضرورت ہے. اور تسبیح اور استغفار کا تعلق ذکر الہی سے ہی ہے. یہ مضمون قرآن کریم نے مختلف جگہ مختلف صورتوں میں باندھا ہے، لیکن تسبیح بھی ایک ذکر ہے اور استغفار کی قبولیت بھی ذکر پر مبنی ہے. اہل ذکر کا استغفار زیادہ قبول ہوتا ہے، اور جو ذکر سے عاری ہوں ان کے استغفار کی کوئی حقیقت نہیں ہوا کرتی. بس ذکر الہی پر جیسا کہ سنت سے ثابت ہے زور دیں، اور ذکر الہی میں چونکہ اول نماز ہے اس لیے نماز کے قیام کی کوشش کریں، اور نماز کے قیام کی کوشش میں
नमाज बा तर्जमा सिखाना, नमाज के आदाब सिखाना, नमाज पर कायम कर देना, नमाज बा जमात की आदत डालना, उसके तमाम लवाजमात से आगाह करना, ये सारे अमूर हैं। बस एक रोज़ा इज्तिमा में जिस हद तक भी मुमकिन है इसकी कोशिश कर देखें, मगर एक रोज़ में ये काम होने वाले नहीं हैं। क़याम नमाज का ताल्लुक़ तो सारी ज़िंदगी से है, आगाज़ से आखिर तक नमाज के क़याम की कोशिश में ही मोमिन की ज़िंदगी सर्फ हो जाती है। बस एक रोज़ा इज्तिमा में इनको कुछ सबक तो आप देंगे, वो ज़रूर दें, लेकिन इज्तिमा के बाद की मुसलसल निगरानी ये है सबसे अहम बात। अगर इज्तिमा को आप बीज बोने का दिन करार दे लें और बीज बोकर उससे गाफिल हो जाएं, तो उस बीज से आपको कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। अगर वो फूटे भी तो उसके चुगने वाले वो उसको अगर वो चुगने वाले उसको ना भी चुगें और वो फूट जाए, तो फूटने के बाद मुख्तलिफ जानवर उसको चर जाते हैं, बग़ैर पानी के बाज़ सूख के मर जाता है। बस उस बीज का फूटना जिसका निगरान कोई ना हो, ऐसा ही है जैसे किसी की किस्मत फूट जाए, कुछ भी हासिल नहीं होता। तो इज्तिमाआत भी बीज बोने का दिन है। इन दिनों में अच्छे नेकी के बीज बोएं और फिर उन बीजों की निगरानी करें, कैसे फूटते हैं और फिर उनकी कैसी हिफाजत की ज़रूरत पेश आती है, क्या क्या मेहनत उन पर करनी पड़ती है। इन सब बातों को मलहूज़ रखते हुए सारे साल के तरबियत के प्रोग्राम बनाएं। बस हर इज्तिमा के बाद एक फॉलो अप प्रोग्राम भी होना चाहिए, यानी इज्तिमा में जो कुछ कहा गया है उसकी मुसलसल निगरानी कि वो किस हद तक लोगों ने याद रखा, किस हद तक उससे इस्तेफ़ादा किया, किस हद तक बाद में वाक़या होने वाले अमाल की तरफ उनकी तवज्जो हुई या ना हुई। ये जो मैंने बयान किया, बाद में वाक़या होने वाला अमाल, ये एक मुश्किल सा लफ्ज़ है, इस मुहावरा बन गया है, लेकिन मेरे ज़हन में एक मज़मून है, उसको अदा करने की कोशिश की है। वो ये है कि हर इज्तिमा के बाद कुछ नेकियां दिल में जन्म लेती हैं, कुछ नेक तमन्नाएं पैदा होती हैं, नेक इरादे लेकर लोग वापस लौटा करते हैं। वो सब बेकार जाते हैं अगर बाद में कोई अमाल वाक़या ना हो, अमाल उनका ततब्बो न करें, उनसे ताल्लुक़ रखने वाले अमाल ज़ाहिर ना होने शुरू हो जाएं। तो ये जो मैंने कहा बाद में वाक़या होने वाले अमाल, इससे मुराद ये थी कि हर इज्तिमा के वक्त जो नेक इरादे दिल में पैदा होते हैं, नई तमन्नाएँ, नई उमंगें करवटें लेती हैं, उनका पैदा होना और उनका दिल में एक हंगामा पैदा कर देना महज जज्बाती चीज़ होगा अगर इसके बाद नेक अमाल इनके नतीजे में पैदा ना हो और वो मुस्तक़िलन आपकी ज़िंदगी का हिस्सा न बन जाएं। बस इज्तिमा बहुत अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन इज्तिमा अगर वहीं ख़त्म हो जाएं जहां उनके ख़त्म होने का ऐलान होता है, तो फिर बिल्कुल एक बेकार कोशिश है, उसका कोई भी फ़ायदा नहीं। बस जो भी आपने प्रोग्राम इन इज्तिमात में रखे हैं, लजना के हों या अंसारुल्लाह के, बाद में उनकी निगरानी करें, साथ साथ चलें। देखें, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ जब आपकी वालदा को खुदा ताला ने हिदायत फरमाई कि ये इस बच्चे को दरिया में बहा दो और खौफ ना करो, इतना ही काफ़ी बज़ाहिर इतना ही काफ़ी होना चाहिए था। खुदा ने कह दिया खौफ ना करो, लेकिन साथ ही ये भी हिदायत थी कि इसकी निगरानी करो, इसकी पैरवी करो। चुनांचे हज़रत मूसा की बहन साथ साथ किनारे किनारे चलती रही हैं देखने के लिए कि ये संदूक जिसमें ये बच्चा बंद है, इससे क्या होता है, कौन इसको पकड़ता है, या क्या वाक़या रूनुमा होता है। और वही ततब्बो था जिसने बाद में जाकर और बाबरकत सूरतें इख्तियार कर ली। बस साथ साथ जाकर देखना ये ज़िम्मेदारों का रोज़मर्रा का पेशा है। पानी छोड़ते हैं खेत के लिए, खाले के साथ साथ, यानी उस नाली के साथ साथ जिसमें पानी जाता है, चलते हैं,
دیکھتے ہیں کہیں کوئی سوراخ تو نہیں ہے، اور پھر جب کھیت تک وہ پانی پہنچ جاتا ہے پھر بھی کئی دفعہ اس کھیت کے چکر مارتے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ کہیں سے ٹوٹ تو نہیں گیا، کہیں زیادہ تو نہیں آ رہا، کہیں کم تو نہیں رہ گیا۔ بس قرآن کریم نے جو تربیت کے رنگ ہمیں سکھائے ہیں وہ ایسے ہی ہیں۔ اس پہلو سے اجتماع تو ایک آغاز ہے بس، جس کو آپ اختتام کہتے ہیں وہ اختتام نہیں ہے، وہ آغاز ہے، اور آغاز کے بعد پھر سارا سال اگلے اجتماع تک یہ مسلسل محنتیں جاری رہنی چاہیے۔ اب اصل مضمون کی طرف یعنی ذکر الہی کے مضمون کی طرف واپس آتے ہوئے، یعنی اس ان آیات کریمہ کے حوالے سے واپس آتے ہوئے جن کی میں نے تلاوت کی ہے، میں ایک اور بات کی وضاحت کرنی چاہتا ہوں جس کا تعلق لجنہ ماء اللہ سے ہے۔ گزشتہ ایک خطبے میں نے یہ نصیحت کی تھی کہ اپنی شادی بیاہ وغیرہ کے مواقع پر ایسی رسومات میں مبتلا نہ ہوں جو احمدیوں کو زیب نہیں دیتی، اور ایک دفعہ یہ رسومات آپ کی تقریبات میں راہ پا گئیں تو پھر یہ بیماریاں ہمیشہ کے لیے چمٹ جائیں گی اور بڑھتی رہیں گی، اور پھر آپ ان کا کوئی علاج نہیں کر سکیں گی۔ بعض مثالیں میں نے دی تھیں اور بعض نصیحتیں کی تھیں۔ اس سلسلے میں لجنہ کی طرف سے ایک معین سوال میرے سامنے رکھا گیا ہے۔ وہ صدر لجنہ لکھتی ہیں ایک جگہ کی کہ لاہور میں، کراچی میں اور پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں اب روزمرہ یہ رواج بن گیا ہے کہ بیاہ شادی کے مواقع پر ہوٹلوں سے ٹھیکے کیے جاتے ہیں، اور ہوٹلوں کے بیرے مردوں میں بھی اور عورتوں میں بھی انتظام سنبھالتے، اور ان کو کئی دفعہ اندر داخل ہونا پڑتا ہے، بعض دفعہ برتن لگانے کے لیے، بعض دفعہ دیکھنے کے لیے اور کسی کھانے کی ضرورت ہے کہ نہیں، غرض کہ ان کا آنا جانا تو رہتا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ بعض خواتین نے اس خطبے سے یہ تاثر لیا ہے کہ آئندہ اگر ایسا واقعہ کہیں ہوا تو وہ مخلصین جن تک میری یہ آواز پہنچی ہے کہ قرآنی تعلیم کے پیش نظر ایسی جگہوں سے جہاں خدا تعالیٰ کے احکامات کی بے حرمتی ہو رہی ہو، اٹھ کر آ جایا کریں۔ وہ لکھتی ہیں کہ بعض ایسی خواتین نے یہ مطلب لیا ہے کہ اگر کوئی ہوٹل کا بیرا کبھی اندر آیا تو اس وقت بھی سب کا فرض ہے کہ پھر وہ اٹھ کر باہر چلی جائیں۔ جہاں تک سب کے فرض کا تعلق ہے، یہ فرض تو ہر شخص کے اوپر مختلف شکل میں عمل دکھائے گا، کیونکہ یہ فیصلہ کرنا کہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو قائم کردہ محرمات ہیں ان کے خلاف ہے کہ نہیں، بعض صورتوں میں تو واضح ہوا کرتا ہے، بعض صورتوں میں متشابہات سے تعلق رکھتا ہے۔ یعنی بعض خواتین جن کا اپنا اخلاقی معیار بہت بلند ہے، بعض دفعہ وہ چھوٹی باتوں پر بھی ناپسندیدگی کا اظہار کرتی ہیں، سمجھتی ہیں کہ یہ مکروہ چیزیں ہیں جو ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ بعض ایسی خواتین ہیں جو روزمرہ کے معاشرے اور تمدن میں حصہ لینے کے نتیجے میں اتنا دور ہٹ چکی ہوتی ہیں کہ اسلامی معاشرے کا صحیح تصور ان کے ذہن میں نہیں رہتا، اسلامی تمدن سے بھی پوری واقفیت ان کو نہیں رہتی، چنانچہ بعض باتیں جو معیوب ہیں وہ ان کو معیوب دکھائی نہیں دیتی، وہ سمجھتی ہیں کچھ نہیں، یہ تو ٹھیک ہے، ہوتا رہتا ہے، ساری دنیا اس طرح کر رہی ہے، ہم کیوں نہ کریں، ہم کیوں پرانے زمانے کی عورتیں بن کے بیٹھی رہیں۔ تو ان دو قسموں کی عورتوں کے درمیان مختلف قسم کے منازل ہیں، کوئی ایک طرف مائل ہے، کوئی دوسری طرف مائل ہے، کوئی ایک انتہا کی طرف ہے، کوئی دوسری انتہا کی طرف ہے، کچھ وہ لوگ ہیں جو درمیانی راہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہر ایک کا رد عمل ایک نہیں ہوگا، ہر چیز پر ہر ایک کا اپنا ایک رد عمل ہوگا۔ ایک چیز تو میں پھر دوبارہ یاد کرانا چاہتا ہوں کہ میں نے یہ نصیحت کی تھی کہ رد عمل اس طرح نہ دکھائیں کہ وہ تقریب بالکل برباد ہو کے رہ جائے، اور
جو غیر ہیں ان پر بھی یہ اثر پڑے کہ ان کا بائیکاٹ ہو گیا ہے، ان کو ذلیل اور رسوا کر دیا گیا ہے، خوشی کے موقع پر ایک غم کی تقریب بن جائے، یہ مناسب نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی ناپسندیدگی کا اظہار اس طرح فرمایا کرتے تھے کہ کم سے کم دل شکنی جو ہو سکتی ہے اس سے زیادہ نہ ہو۔ بعض دفعہ ایک معیوب بات کا اظہار کرنا کے متعلق اظہار کرنا پڑتا ہے، ایک ناپسندیدگی بغیر بیان کے صرف اداؤں سے تو نہیں ہوتی، بعض دفعہ بیان بھی ضروری ہوتا ہے، اس سے کچھ دل شکنی بھی ہوتی ہے۔ لیکن حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریق یہ تھا کہ اگر زبان سے کام لیے بغیر بات ہو جائے اور اس طرح کسی کی دل شکنی نہ ہو تو آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی طریق اختیار فرمایا کرتے تھے۔ بس عبس و تولی والے واقعہ میں یہی پاک نمونہ آپ سے ظاہر ہوا۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کسی قبیلے کے سردار سے محو گفتگو تھے، تبلیغ ہو رہی تھی، اس کو سمجھا رہے تھے کہ اسلام کیا چیز ہے۔ اتنے میں ایک صحابی جو نابینا تھے، یعنی آنکھوں سے اندھے تھے مگر دل کے بینا، وہ حاضر ہوئے اور ان کو پتہ نہیں تھا کہ کون بیٹھا ہے اور کس طرح مصروف ہیں۔ انہوں نے ایک دو بار دخل دیا اور اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبان سے ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کیا، لیکن ماتھے پر بل پڑ گئے، اور یہ ناپسندیدگی کا اظہار کم سے کم ضروری اظہار تھا اس مہمان کو بتانے کے لیے کہ تمہاری عزت افزائی کی خاطر میں یہ پسند نہیں کرتا کہ ہماری باتوں میں کوئی مخل ہو، لیکن اس نیک صحابی کی دلداری کی خاطر اس رنگ میں اظہار فرمایا کہ اس کو پتہ بھی نہیں لگا کہ مجھ سے میرے کسی فعل سے ناپسندیدگی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک بہت ہی باریک مضمون ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو کیوں نہ سمجھایا؟ اصل بات یہ ہے کہ عشاق جب اپنے محبوب کے پاس پہنچتے ہیں تو اس قسم کی رسم و رواج کے پابند نہیں رہا کرتے جن کو ہم آداب کی رسم و رواج کہتے ہیں۔ ایک عاشق تھا، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ڈوبا رہنے والا وجود، جو ذکر الہی سے متعلق اور دین سے متعلق معلومات لینے کے لیے یہاں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کی اس ادا کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رد نہیں فرمانا چاہتے تھے، آئندہ بھی اس سے اسی قسم کی اداؤں کی توقع تھی، اسی قسم کے طرز عمل کی توقع تھی۔ لیکن جہاں تک اس شخص کا تعلق ہے جو آپ کے سامنے محو گفتگو تھا، اس کو صرف اتنا بتانا کافی تھا کہ تم برا نہ منانا، میں ایک قسم کی معذرت تم سے کرتا ہوں۔ بس حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آداب سیکھیں تو آپ کو روزمرہ کی زندگی میں تعلقات کی باریک در باریک راہیں بھی دکھائی دینے لگیں گی، اور پتہ چلے گا کہ کس موقع پر کیا طرز اختیار کرنی چاہیے۔ بس ایک نصیحت یہ ہے کہ حتی المقدور ایسے موقعوں پر عقل سے کام لیا کریں، اور ایسی صورتحال پیدا ہی نہ ہونے دیں جس سے میزبان کے دل کو دکھ پہنچے۔ مثلا جب یہ ایسے آثار ہوں تو پہلے پتہ لگ جایا کرتا ہے۔ جہاں پہ بے پردگی کے سامان ہوں وہاں عین وقت پر تو نہیں پتہ چلا کرتا، اس وقت علیحدگی میں صاحب خانہ کو بتایا جا سکتا ہے کہ دیکھیں ہم پردہ دار لوگ ہیں، ہم سے یہ نہ کریں، یہ ہماری روایات کے خلاف ہے، ہم پسند نہیں کرتے کہ یہ بد راہیں ہمارے معاشرے میں راپ آ جائیں۔ یہ سمجھانا ہی اول تو بہت حد تک کافی ہو جائے گا، اور اگر اس کے باوجود کوئی نہ سمجھے تو پھر معذرت سے ان سے جدا ہونا اگر ان کی دل آزاری کا موجب بنتا بھی ہے تو قصور پھر جدا ہونے والے کا نہیں ہے۔ اس نے ادب اور احترام سے علیحدگی میں بات کر لی ہے، اور یہ نہیں کہ انتظار کیا جب تقریب شروع ہو گئی تو ایک دم جمگھٹا کر کے کچھ لوگ اٹھ کر چلے گئے، جس طرح
اسمبلیوں میں واک آؤٹ ہوتے ہیں، یہ ہرگز میں نے نہیں کہا۔ ایک تہذیب ہے، ایک سلیقہ ہے، اور وہ سلیقہ قرآن کریم نے یہ سکھایا ہے کہ اس کے بعد مستقل تعلقات منقطع نہیں کرنے۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ جب تک یہ بات ہو مجلس میں اس وقت تک اٹھ کے باہر رہو، جب وہ بات ختم ہو جائے تو پھر واپس آؤ۔ اگر آپ نے جدائی کی طرز ایسی اختیار کی جس سے دل شکنی ہو، دل آزاری ہو، تو آپ چاہیں گے بھی تو دوبارہ آپ کو اپنے گھروں میں گھسنے کون دے گا؟ بس طرز میں حسن ادا چاہیے، ایسی طرز سے جدائی ہو کہ دوسرا مجبوری سمجھے اور آپ سے اس کے تعلقات منقطع نہ ہوں۔ دوسرا پہلو ہے کہ بیروں والا جو رواج پر چل پڑا ہے اس کے متعلق میں کیا مشورہ دیتا ہوں یا کیا نصیحت کرتا ہوں۔ افسوس ہے کہ ہمارے بعض تیسری دنیا کے ملک پہلی دنیا کے ملکوں سے بعض باتیں سیکھتے ہیں اور ان سے زیادہ ہی کچھ آزاد خیال ہوتے چلے جاتے ہیں، اور وہ باتیں جو ان ملکوں میں رہ کر احمدی اختیار کیے ہوئے ہیں وہ ان کے اوپر دوبر ہو جاتی ہیں۔ یہاں بھی تو خواتین بستی ہیں، یہاں بھی تو شادیاں ہوتی ہیں، اور انگلستان میں گواہ ہوں کہ اللہ کے فضل کے ساتھ شاید ہی کبھی کوئی شکایت کا موقع پیدا ہوا ہو۔ یہاں خواتین میں خود کام کرتی ہیں اور مردوں کو بیچ میں گھسنے کی اجازت نہیں دیتی۔ تو ایک آزاد ملک اور آزاد ملکوں کی صف اول میں کھڑے ہوئے ملک میں رہنے والی احمدی خواتین اگر ان اقدار کی حفاظت کر سکتی ہیں تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان میں لاہور ہو یا کراچی ہو، وہاں کس طرح اتنے زیادہ ایڈوانس لوگ ہو گئے ہیں کہ ان قدروں کی حفاظت کر ہی نہیں سکتے۔ کوئی حکم تو نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا یا حکومت کا کہ جب شادی ہو تو ضرور بیروں سے خدمت لو۔ یہاں میری بچی کی بھی شادی ہوئی تھی، اور بھی شادیاں ہوتی ہیں، اور جو احمدیت کو وقار عمل نے آداب سکھائے ہیں وہ ان موقعوں پر ہمارے کام آتے ہیں، اور یہ روح بڑی خدا کے فضل سے بڑی مستقل مزاجی کے ساتھ انگلستان کی جماعت میں پائی جاتی ہے کہ جہاں کسی بھائی کو کوئی ضرورت پڑے اجتماعی خدمت کی، وہاں مردوں کی ضرورت ہو تو مرد اجتماعی خدمت کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں، عورتوں کی ضرورت ہو تو عورتیں اجتماعی خدمت کے لیے حاضر ہو جاتی ہیں۔ یہاں تو کھانے بھی خود پکاتے ہیں، اور اللہ ماشاءاللہ بعض دفعہ ہوٹل سے بھی پکوا لیتے ہیں، لیکن خود پکاتے ہیں، خود میزیں لگاتے، خود کرسیاں لگاتے، اس کے بعد برتنوں کی صفائی خود کرتے۔ تو اتنے بڑے کام اگر یہاں ہو سکتے ہیں تو پاکستان کی لجنہ کیوں محروم رہ جاتی ہے؟ کیوں اس کو توفیق نہیں کہ ایسے کام خود کر سکے؟ بس بیاہ شادیوں کے موقع پر لجنہ کے معاملات ہوں تو یعنی عورتوں کے معاملات ہوں تو لجنہ کو مستعدی اور اخلاص کے ساتھ اپنی خدمات پیش کرنی چاہیے۔ مردوں کے معاملات ہوں تو انصار اور خدام کو یہ کام سنبھالنے چاہیے۔ ہم نے ان کو نمونے دینے ہیں، ہم نے ان کو دکھانا ہے کہ اسلامی معاشرہ بعض اقدار کے ساتھ وابستہ ہے، ان اقدار کی حفاظت تم نہیں کر سکتے تو ہم غلامان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ کر کے دکھائیں گے اور بتائیں گے کہ کس طرح ان اقدار کی حفاظت کی جاتی ہے۔ بس مشورہ تو یہی ہے کہ اس طریق کو وہاں بھی اختیار کریں۔ یہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر مرد کھانا لے کر آتے ہیں تو بیچ میں یعنی عورتوں کے کھانے کے بڑے وسیع ہال اور مردوں کے آنے کے جگہ کے ان کے درمیان ایک چھوٹا سا کمرہ، بعض دفعہ قراتوں کی صورت میں، بعض دفعہ دوسرا ویسے ہی کمرہ اس غرض کے لیے وقف کیا جاتا ہے کہ جب مرد آئیں کھانا لے کر تو وہاں عورتیں نہ ہوں، وہ کھانا کے برتن ضرورت کی چیزیں ساری اس کمرے میں میزوں پر لگا دیں، وہ رخصت ہو جائیں تو عورتیں آئیں اور سنبھالیں اور اپنی اپنی بہنوں کی خدمت خود کریں۔ جو میری بچی کی شادی ہوئی تھی اس میں چونکہ زیادہ تھے مہمان، اس لیے ہم نے یہی طریقہ اختیار کیا تھا اور کوئی دقت نہیں ہوئی، اور میرے گھر کی بچیاں بھی خدمت میں شامل تھیں اور وہ لطف اٹھا رہی تھیں۔ انہوں نے مجھے بلکہ بعد میں کہا
हमारे ख़ानदान की जितनी बच्चियाँ मौजूद थीं कि जो मज़ा खिदमत वाली दावत में आया है वैसा पहले कभी नहीं आया। तो कोई हर्ज नहीं है, नामुमकिन बातें नहीं हैं, लेकिन बहरहाल अगर कोई दूसरा तरीक़ भी इख्तियार करता है तो एक आखिरी एहतियात ज़रूर उसे करनी चाहिए कि जब बहरों को अंदर बुलाना हो तो पहले ऐलान किया जाए। यहाँ बाज़ दफ़ा जब दुआ के लिए मुझे ख़वातीन शादी के मौके पर दावत देती हैं कि खड़े खड़े आकर यहाँ ख़वातीन में भी आके दुआ करवा जाएं, बच्ची को देख लें, तो उनके मेरे साथ उनके बच्ची के और बच्चे के दोनों के रिश्तेदार भी बाज़ दफ़ा अंदर दाखिल होते हैं। वो ना भी हों तब भी ताकीदन मैं जाने से पहले मुंतज़िमात से कहता हूँ कि पहले ऐलान करवाएं। कई किस्म की ख़वातीन हैं, अहमदी भी हैं, गैर अहमदी भी हैं, बाज़ पर्दे में ज़्यादा पक्की हैं, बाज़ों के पर्दे के मेयार मुख्तलिफ हैं। और वैसे भी खाने में बैठे हुए इंसान अगर किसी से पर्दा ना भी करे तब भी दुपट्टे सिरके हुए होते हैं, ऐसी हालत में ख़वातीन बैठी होती हैं कि मुनासिब नहीं कि मर्द इस हालत में उनको देखें। तो ऐलान करवाएं, और जब ऐलान हो जाता है और कुछ वक्फा मिलता है कि जिन औरतों ने अपने आप को संभालना है, दुरुस्त करना है, वो कर लें, तो फिर हम अंदर जाया करते हैं। तो इस तरह अगर बैरों को अंदर दाखिल करने से पहले ऐलान हो कि वो ख़वातीन जो पर्दा करना चाहती हैं या अपने आप को वैसे संभालना चाहती हैं वो कर लें, ताकि बैरे आकर खाना रख कर वापस चले जाएंगे या किसी काम की गरज से आएंगे और काम करके वापस चले जाएंगे। तो ये कम से कम ज़रूरी हिदायत है जिस पर अमल करना चाहिए। लजना माइला सिंगापुर और इसी तरह इंडोनेशिया के लिए भी ये हिदायत है कि इन अक़दार को अपने यहाँ राइज करने की कोशिश करें। इन मुल्कों में इल्ला माशा अल्लाह पर्दे का रिवाज बहुत कम है, और चूँकि अक्सर औरतें सिंगापुर में मसलन बाहर मुख्तलिफ़ कामों में हिस्सा लेती हैं, इसलिए उनके लिए उस तरह एहतियात के साथ अपने आप को पर्दे में मुक़य्यद रखना मुमकिन नहीं है जिस तरह बाज़ निस्बतन गरीब मुल्कों में मुमकिन होता है। तो उनको मेरी नसीहत ये है कि अहमदी अक़दार तो यूनिवर्सल हैं, यानी इस्लामी अक़दार ऐसी नहीं है जिनका किसी सिर्फ एक मुल्क से ताल्लुक़ हो। जहाँ तक पर्दे की रूह का ताल्लुक़ है उसकी हिफाजत दुनिया के हर मुल्क में मुमकिन है। अगर ऐसा ना हो तो फिर इस्लाम एक पुराने ज़माने का एक मतरूक मज़हब समझा जाएगा। इस्लाम हर ज़माने के लिए है, हर मुल्क के लिए है। इसके अहकामात में कोई ऐसी सख्ती और तंग नज़री नहीं है जिसके नतीजे में बाज़ मुल्कों में इस पर अमल ही ना हो सके। बस इस्लाम ने जहाँ भी हमें आदाब सिखाए हैं वहाँ मुख्तलिफ़ हालतों के से ताल्लुक़ रखने वाले अहकामात हैं, और एक बड़ा वसी स्पेक्ट्रम है, यानी एक वसी दायरे में उसूल के ताबे ये बताया जाता है कि ये हो तो यूँ कर लो, ये हो तो यूँ कर लो, यहाँ तक कि आखिरी सूरत में उसकी रूह कैसे कायम रखी जा सकती है। अब इबादतों को देखें, इबादतें फ़र्ज़ हैं, 5 वक्त मस्जिद में जाना मर्दों के लिए फ़र्ज़ है, लेकिन मुख्तलिफ़ हालतों में मुख्तलिफ़ नरमी के सलूक भी कुरान करीम में मिलते हैं, अहादीस में बयान हुए हैं, और ज़िंदगी इबादत के साथ साथ भी आसान कर दी गई है। यानी इबादतों को मुश्किल बना के नहीं दिखाया गया, बल्कि हर हालत के मुताबिक उनको आसान फरमा दिया गया है। बस पर्दे में भी एक बड़ा वसी मज़मून है, इस पर मैं मुख्तलिफ़ वक्तों में रोशनी डाल चुका हूँ। उन सब बातों को अब मैं दोहरा तो नहीं सकता, लेकिन वो मौजूद हैं कैसेट्स की सूरत में, छपे हुए मज़ामी की सूरत में। ख़वातीन उनको देखें और पढ़ें और गौर करें, और जहाँ तक इस्लाम ने एक वसी दायरा खींचा है उस दायरे के अंदर रहें, उससे बाहर ना निकलें। बाहर निकलेंगी तो उनको नुकसान पहुँचेगा। बस इंडोनेशिया हो या सिंगापुर हो या अफ्रीका के ममालिक हों जहाँ पर्दे के मुख्तलिफ़ रंग राइज हैं,
ان کو اسلامی پردے کی روح سے باہر قدم نہیں نکالنا چاہیے، اور وہ روح ایسی نہیں ہے جو دکھائی نہ دے۔ برقع تو دکھائی دیتا ہے، لیکن برقع نہ بھی ہو تو روح دکھائی دیتی ہے۔ وہ عورت جو دل کی پردہ دار ہے، اس عورت کی ادائیں نظر آ جاتی ہیں، پہچانی جاتی ہیں۔ ناممکن ہے کہ کوئی بھٹکی نظر اس عورت پر پڑے اور اس کی حوصلہ افزائی ہو۔ عورت اپنے آپ کو سنبھالنا جانتی ہے، بس یہ کم سے کم روح ہے جس کو قائم رکھنا ضروری ہے، اور ایسے ممالک جہاں سے پردے اٹھ رہے ہیں وہاں اس روح کو زیادہ خطرات درپیش ہیں، کیونکہ جہاں پردے اٹھ چکے ہیں وہاں تھوڑا سا بھی انسان کوشش کرے تو پردے کی اسلامی روح کی طرف قدم بڑھا سکتا ہے۔ جہاں سے پردے اٹھ رہے ہوں وہاں نفسیاتی بیماریاں قوم کے دل میں جگہ لے لیا کرتی ہیں۔ وہاں ذرا سا بھی پردہ بعض دفعہ یوں لگتا ہے جیسے کسی عورت کو اگلے زمانے کی چیز دکھائے گا، اور شرم نیکی سے نہیں بلکہ بدی سے آنی شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر اگلی نسلیں اور بھی زیادہ آگے قدم بڑھاتی ہیں۔ وہ سمجھتی ہیں تھوڑی سی چھٹی ملی ہے تو اس سے بھی زیادہ ہونی چاہیے، اور تیزی کے ساتھ اسلامی اقدار کی طرف پیٹھ پھیرتی ہوئی ہماری بچیاں غیر اسلامی اقدار کی طرف بڑھنے لگتی ہیں۔ بس پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش وغیرہ ایسے ممالک میں جہاں پہلے بڑی شدت کے ساتھ پردے رائج تھے، اب بعض نئے تقاضوں کے پیش نظر ویسی سختی نہیں ہو سکتی، وہاں روح کی حفاظت اور بھی زیادہ احتیاط کے ساتھ ضروری ہے، اور بھی زیادہ توجہ کے ساتھ ضروری ہے۔ بس میں امید رکھتا ہوں کہ اس کے بعد کوئی مزید وسوسے دلوں میں پیدا نہیں ہوں گے۔ جو میں نے بیان کرنا تھا کر دیا، توفیق تو اللہ ہی دے گا، اور میری دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ جو میں باتیں کہتا ہوں لفظ کے چکر میں نہ پڑیں، اس کی روح کو سمجھیں، اس کے مفہوم کو ذہن نشین کریں، اور دل سے ان پر عمل درآمد کرنے کی کوشش کریں۔ وہ دو آیات جن کی میں نے تلاوت کی تھی ان کا ترجمہ یہ ہے: اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، اللہ نے ان کے لیے بہت ہی شدید عذاب تیار کر رکھا ہے۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، بس اللہ کا تقوی اختیار کرو اے اولی الالباب، اے عقل والو۔ یہاں ان سے کیا مراد ہے؟ ان کا ذکر پہلی آیت میں ہو چکا ہے، اور وہ ایک لمبا ذکر ہے، اس لیے میں نے اس آیت کی یہاں تلاوت نہیں کی۔ وہ قومیں مراد ہیں، وہ بستیاں جن کے رہنے والوں نے اپنے رب اور اپنی طرف آنے والے رسولوں کی اطاعت سے روگردانی کی، ان کی نافرمانی کی، اور پھر وہ کس حال کو پہنچے اس کا ذکر پہلی آیت میں ملتا ہے۔ یہ دوسری آیت جس کی میں نے تلاوت کی تھی یہاں سے شروع ہوتی ہے: اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت شدید عذاب تیار کر رکھا ہے۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، بس اے اولی الالباب اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ یہاں اولی الالباب سے خصوصیت سے وہی اولی الالباب مراد ہیں جن کی تعریف قرآن کریم کی میں دوسری جگہ اہل ذکر کے طور پر کی گئی ہے۔ اولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ اولی الالباب، وہ صاحب عقل لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ چنانچہ اسی مضمون کو نبھاتے ہوئے اس آیت کریمہ میں بھی ذکر ہی کے اوپر یہ ذکر ہی کے مضمون کو کھول کر ہمارے سامنے پیش فرمایا گیا ہے۔ اولی الالباب کی تعریف یہ ہے: الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، قد، اور مخاطب وہ ہیں، فرماتا ہے یا اولی الالباب، اے اولی الالباب، یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، قد انزل اللہ علیکم ذکرن، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے ذکر اتارا ہے، رسولاً، جو رسول ہے، یتلو علیکم آیات اللہ، تم پر اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، مبینات لیخرج الذین آمنوا،
کھلی کھلی روشن آیات ہیں، لِیُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تاکہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں اور نیک عمل کیے ہیں ان کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جائے۔ وَمَن یُؤْمِن بِاللَّهِ وَیَعْمَلْ صَالِحًا، بس جو بھی اللہ پر ایمان لائے اور عمل صالح کرے، یدخلہ جنات تجری من تحت الانہار، ان کو اللہ تعالیٰ ایسی جنات میں، ایسے باغات میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ قد احسن اللہ لہ رزقا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک غیر معمولی شان کا رزق بنا رکھا ہے، تیار فرما رکھا ہے۔ یعنی عذاباً شدیداً کے مقابل پر یہ انجام ہے ان لوگوں کا۔ بعض لوگوں کے لیے اعد اللہ لہم عذاباً شدیداً، اور ان کے بعض لوگوں کے لیے فرمایا ہے قد احسن اللہ لہ رزقا، خدا تعالیٰ نے اس کے لیے، ایسے نیک بندے کے لیے ایک غیر معمولی شان کا رزق تیار کر رکھا ہے۔ اب یہاں جو ذکر کا مضمون ہے اسے ایک وجود کی صورت میں پیش فرمایا گیا ہے، اور وہ وجود حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ تو ذاکر تھے، مذکر تھے، خدا کو یاد رکھنے والے اور لوگوں کو خدا کی یاد کرانے والے۔ تو دراصل ذکر لفظ کے اندر یہ دونوں مفہوم اس وقت شامل ہوتے ہیں اگر کوئی شخص ان دونوں باتوں میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ مقام تک جا پہنچے۔ کوئی شخص اللہ کا ذکر اس طرح کرے اور اس کثرت سے کرے کہ اس کے وجود میں اور ذکر میں فرق باقی نہ رہے، یعنی ذاکر ذکر بن جائے، تو ایسے موقع پر اس سے بڑی تعریف ممکن نہیں کہ اسے ذکر کہہ دیا جائے۔ کوئی بدیوں میں حد سے زیادہ بڑھ جائے تو اسے بدی کہہ دیتے ہیں، یہ تو مجسم بدی ہے۔ بس حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذکراً، وہ تو مجسم ذکر تھا، اور ایسا ذکر ہم نے تمہارے اندر اتارا ہے اس لیے کہ تم اولی الالباب ہو۔ اولی الالباب وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو، جو دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر کائنات کو، خدا کی مخلوقات کو، بدلتے ہوئے موسموں کو، ہر تغیر و تبدل کو، جب بھی وہ دیکھتے ہیں خدا یاد آتا ہے۔ تو فرمایا تم خدا کو یاد کرنے والے لوگ ہو، تم روزمرہ کی اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کی کوشش کرتے رہتے ہو، بس مبارک ہو کہ تمہارے لیے ہم نے ایک مجسم ذکر وجود اتار دیا ہے۔ تمہیں یہ سکھائے گا کہ ذکر ہوتا کیا ہے۔ تم اپنی دانست میں جس کو ذکر سمجھتے ہو، محمد رسول اللہ کی رہنمائی کے بغیر تمہیں اندازہ ہی نہیں ہو سکتا کہ ذکر کیا ہوتا ہے۔ اس کے مقابل پر تمہارے ذکر کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے باوجود اس کے کہ تم اہل ذکر ہو، تمہیں ایک مربی کی، ایک مذکر کی ضرورت ہے، اور یہ وجود وہ ہے جو مجسم خدا کی یاد بھی ہے اور مجسم خدا کی یاد دلانے والا بھی ہے۔ جیسے متقیوں کے لیے قرآن ہدایت ہے، ویسا ہی مضمون ہے۔ متقی ہیں تو ہدایت پائیں گے، اور ہدایت پائیں گے تو پھر متقی بنیں گے، پھر ان کو پتہ چلے گا کہ تقویٰ ہوتا کیا ہے۔ تو ذکر کی اعلیٰ منازل تک پہنچانے والا رسول ہم نے تمہارے اندر اتار دیا تاکہ تمہاری ساری تمنائیں پوری ہو جائیں، تمہیں معلوم ہو کہ ذکر کیا ہوتا ہے۔ وہ تمہارے اندر اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، بہت کھلی کھلی نشانیاں پیش کرتا ہے، تاکہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور عمل صالح اختیار کرتے ہیں انہیں ظلمات سے روشنی کی طرف لے کے جائے۔ اب یہ دیکھیں کتنا عظیم الشان حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بیان ہوا ہے۔ کن لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے کے جائے جو پہلے ہی ایمان لے آئے ہیں اور پھر پاک اعمال، نیک اعمال کرنے والے ہیں۔ وہ تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ ویسے ہی نور میں ہیں۔ فرمایا نہیں، تمہیں اندازہ نہیں کہ نور ہوتا کیا ہے، تمہیں پتہ نہیں کہ ذکر کس کو کہتے ہیں۔
तुम इंसानी कोशिशों की हद तक ज़िक्र को भी हासिल करने की, ज़िक्र को समझने की कोशिश करते हो, ज़िक्र इलाही में मसरूफ़ रहने की कोशिश करते हो, और इंसानी कोशिशों की हद तक तुम ईमान भी ले आए हो और अमल साले भी इख्तियार कर चुके हो। लेकिन जब इस वजूद की पैरवी करोगे जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, इनसे ज़िक्र के आदाब सीखोगे, इनसे हकीकत में नूर का हिस्सा पाओगे जो नूर खुदा ने अता फरमाया है। तुम्हें यूँ महसूस होगा जैसे तुम अंधेरों में थे और रोशनियों में निकल आए हो। ये जो वाक़या है ये एक दफ़ा हो रहने वाला वाक़या नहीं है, ये एक मुसलसल जारी वाक़या है। हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले और अमाल सालिहा करने वाले जब हज़रत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुतालिया करते हैं, जब आपकी अहादीस पर गौर करते हैं, तो एक मरतबा नहीं सैकड़ों हज़ारों मरतबा अगर उन्हें शऊर हासिल हो, उनको यूँ महसूस होगा कि वो बहुत सी अंधेरों की हालतों में ज़िंदगी बसर कर रहे थे और नए रास्ते खुलते हैं रोशनी की तरफ जाने के, नए बुलावे आते हैं नूर की तरफ। बस हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फ़र्ज़ और ये मक़ाम और ये मर्तबा कि अंधेरों से नूर की तरफ लाने वाला है, इसका ताल्लुक़ महज काफिरों और मुनकरीन से नहीं है, बल्कि हर मोमिन से उसकी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक जारी रहता है। और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों को जो समझते हैं कि हम अहले नूर हैं, उनको वो इलाही नूर अता करते हैं कि वो जब मुड़कर देखते हैं तो यूँ लगता है जैसे हमारी गुज़श्ता ज़िंदगी एक तारीकी में बसर हो रही थी। उस कुरान करीम ने देखें किस गहराई के साथ हज़रत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ़ फरमाया और किस तरह हम लोग हमारे जैसे कमज़ोर इंसानों की हर किस्म की गलतफहमी को दूर फरमा दिया कि तुम बज़ाहिर कैसा ही ज़िक्र कर रहे हो, कैसे ही नेक अमाल बजा ला रहे हो, मोहम्मद की मोहताजी से बाहर नहीं जा सकते। जिस दिन तुमने इस मोहताजी से बाहर कदम रखा तुम अंधेरों की तरफ लौट जाओगे। यही वजूद है जिसकी तरफ लाजिमन हर हाल में हमेशा कोशिश करके इंच इंच जितनी भी तौफीक मिले करीब तर होना पड़ेगा, और जब तक करीब होते रहोगे तुम अंधेरों से रोशनी की तरफ हरकत करते रहोगे। मैं योमिन बिल्लाह व यामल सालिहन, अब दोबारा फिर दोहराया है, मैं योमिन बिल्लाह व यामल सालिहन युदखिलु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार। उस ईमान के बाद जिसका पहले जिक्र चला है, उन आमाल सालिहा के बाद जिनका पहले जिक्र हो चुका, जब तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुफैल अंधेरों से नूर की तरफ निकाले जाओगे, फिर एक ईमान नसीब होगा, फिर वो आमाल सालिहा नसीब होंगे जो दायमी हैं, क्योंकि उनकी जज़ा भी दायमी है। बस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद के बग़ैर जो आमाल सालिहा हैं उनके दवाम की कोई ज़मानत नहीं है। जो ईमान है उसके हमेशा कायम रखने का कोई वादा नहीं है, मगर अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपना ताल्लुक़ बढ़ाओगे, इस दामन से वाबस्ता रहोगे, चिमटे रहोगे, तो अल्लाह ताला वादा फरमाता है कि तुम्हें एक नया ईमान नसीब होगा, नए आमाल सालिहा अता किए जाएंगे, और वो ऐसे हैं जो दायमी हैं, खालिदीन फ़ीहा अबदा, क्योंकि उनका अजर दायमी है, और दायमी अजर दायमी अमाल के नतीजे में मुस्तंबत हुआ करता है। अगरचे अमाल मौत की वजह से आर्जी दिखाई देते हैं, मगर दायमी अमाल से मुराद वो हैं कि अगर खुदा ताला अबद की ज़िंदगी भी अता करता तो ये मोमिन जो नेक अमाल के आदी हो जाते हैं अबद तक करते चले जाते और कभी ना थकते। बस अल्लाह का एहसान है कि मौत ने उनके दारुल अमल को एक मौके पर आकर ख़त्म कर दिया और लामुतनाही दारुल अजर में वो दाखिल कर दिए जाते हैं। क़द अहसन अल्लाहु लहू रिज़्क़ा, यहाँ लहू से मुराद हर ऐसा मोमिन भी हो सकता है
لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اول طور پر اس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہیں، کیونکہ جمع کی صیغے کے بعد اچانک واحد کا صیغہ استعمال کرنا کوئی معنی رکھتا ہے۔ یہ کہا تو جا سکتا ہے کہ ان لوگوں میں سے ہر فرد مراد ہے، لیکن حقیقت میں ذکرً رسول کی طرف یہ ضمیر اول طور پر جاتی ہے، یہ اشارہ اول طور پر اس طرف جاتا ہے۔ فرمایا وہ ذکر رسول، وہ جو مجسم ذکر ہے، قد احسن اللہ لہ رزقا، تم لوگوں کو تو یہ جنت ملے گی جن میں ہمیشہ جن کے ان باغات کے نیچے پانی، یعنی خدا کے پاکیزہ محبت کے پانی بہ رہے ہوں گے، لیکن محمد رسول اللہ کے لیے ایک اور بھی زیادہ احسن رزق مقرر فرمایا گیا ہے جس کی کنہ کو تم پہنچ نہیں سکتے، اس لیے رزقن کو نکرہ میں بیان فرما دیا۔ نکرہ بعض موقع پر عرب اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ غیر معمولی شان بیان کرنے میں پیش نظر ہو، یعنی ایک رزق، کوئی ایسا رزق جسے تم جانتے نہیں ہو، اگر تم جانتے تو الرزق کا کہا جاتا، جسے تم سمجھ نہیں سکتے، اس کی کوئی مثال تم نے دیکھی نہیں کبھی، تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ایک قسم کا رزق ہے، تمہیں کچھ پتہ نہیں وہ کیا چیز ہے۔ اور چونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس دنیا میں مقام اور مرتبے کا حقیقی عرفان شاید ہی کسی کو نصیب ہو جس کو خدا تعالیٰ عطا فرمائے، اس لیے چونکہ آپ کا آخری مقام آپ کے غلاموں سے اوجل ہے، اس لیے اس مقام کی جزا بھی اوجل ہے۔ یہ مضمون ہے جو یہاں بیان فرمایا جا رہا ہے۔ کوئی وجود اتنا بلند قامت ہو کہ اس کا اوپر کا سرا نیچے سے دکھائی نہ دے، ویسا ہی منظر قرآن کریم کھینچ رہا ہے کہ تمہارا رزق تو تمہاری کوششوں اور نیکیوں سے مناسبت رکھتا ہے، اور اس کو ہم الفاظ میں بیان کر سکتے ہیں۔ تم جانتے ہو کہ کس قسم کے ایمان تمہارے ہیں، کس قسم کے اعمال صالحہ ہیں، ان سے ملتی جلتی ایک جنت کی جزا ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ یہ ہوگی۔ لیکن ایک میرا بندہ ایسا ہے جس سے تم ذکر سیکھ رہے ہو، جس سے تم نور پا رہے ہو، اس کے مقام کی انتہا تمہیں معلوم نہیں ہے، اس لیے اس کی جزا کو بھی نہیں سمجھ سکتے۔ قد احسن اللہ لہ رزقا، اللہ نے اس کے لیے بہت ہی عظیم الشان، ایک بہت ہی حسین رزق مقرر فرما رکھا ہے۔ پس ذکر کے گر اگر سیکھنے ہیں، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عبارتوں سے گزشتہ خطبے میں نے واضح کیا تھا، محمد رسول اللہ سے سیکھیں، باقی سب محض تماشے ہیں، شعبدہ بازیاں ہیں، ان کی کوئی بھی حقیقت نہیں۔ اسی مضمون پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعد اور اقتباسات میں آج آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور آئندہ خطبے سے پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے متعلق تفصیل سے روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ تفصیل سے تو ڈالی جا ہی نہیں سکتی، میں غلطی سے یہ کہہ بیٹھا ہوں، ذکر کے جس حد تک میری طاقت میں ہے احاطہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، محمد رسول اللہ کی حقیقت کو بھی، آپ کے کنہ کو بھی اللہ کی مرضی کے سوا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، اور محض اس حد تک احاطہ کر سکتا ہے جس حد تک خدا اجازت دے اور رہنمائی فرمائے۔ لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ کا اپنے آقا اور اپنے مولا کے ساتھ ایک ایسا رشتہ تھا جس رشتے کے متعلق خود مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم لوگ سمجھ نہیں سکتے کہ کیا رشتہ ہے۔ اس لیے آپ کی آنکھ سے جب حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم دیکھتے ہیں تو کچھ اور زیادہ سمجھ آنے لگتی ہے جو ہماری اپنی آنکھ ویسے دیکھنے سے معذور تھی اور قاصر تھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اپنی شامت اعمال کو نہیں سوچا، ان اعمال خیر کو جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تھے ترک کر دیا۔ یعنی آج کل کے صوفیاء اور آج کل کے جو گوشہ نشین فقیر بنے ہوئے ہیں ان کے متعلق فرما رہے ہیں، اپنی شامت اعمال کو نہیں سوچا، ان اعمال خیر کو جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تھے ترک کر دیا، اور ان کی بجائے خود تراشیدہ
दुरूद और वज़ाइफ दाखिल कर लिए और चंद काफ़ियों का हिफ्ज़ कर लेना काफ़ी समझा गया। यानी काफ़ी का यही मफ़हूम है, तो जितनी याद होंगी वही काफ़ी हैं। बुल्ले शाह की काफ़ियों पर वजद में आ जाते हैं, और यही वजह है कि कुरान शरीफ का जहाँ वाज हो रहा हो वहाँ बहुत ही कम लोग जमा होते हैं, लेकिन जहाँ इस किस्म के मजमा हों वहाँ एक ग्रोह कसीर जमा हो जाता है। नेकियों की तरफ से ये कम रग़बती और नफसानी और शहवानी अमूर की तरफ तवज्जो साफ ज़ाहिर करती है कि लज़्ज़त रूह और लज़्ज़त नफ्स में इन लोगों ने कोई फ़र्क नहीं समझा। कैसा पाकीज़ा तज़किया फरमाया है। इसको कहते हैं अंधेरों से रोशनी की तरफ ले जाना। मज़मून को किस तरह खोल कर दिखा दिया है। वो लोग जो वजद करते हैं कवालियों पर, वो लोग जो वजद करते हैं काफ़ियों पर और इसी किस्म के कलाम पर, जैसे का जिक्र मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, अगर उनको सच्चा ताल्लुक़ अल्लाह ताला से होता तो जितना वजद वो एक बंदे की बातों पर करते हैं उससे बहुत ज़्यादा वजद वो कुरान पर करते हैं। लेकिन जब कुरान के जिक्र चलते हैं तो ये लोग या तो उन मजलिसों में जाते नहीं, या उन मजलिसों में इनको नींद आने लगती है, बेताल्लुक़ से हो जाते हैं। और सबसे अजीम निशानी इनकी इस बात की ये है, कम रग़बती नफसानी और शहवानी अमूर की तरफ तवज्जो इनकी रहती है, बाकी रहती है। बस आप देख लें, उन इलाक़ों का दौरा कर लें जहाँ बुल्ले शाह या बाहू सुल्तान वग़ैरह के नगमे अलापे जाते हैं या मियाँ मोहम्मद के गीत पढ़े जाते हैं। वो लोग जो इनसे लज़्ज़त उठा रहे होते हैं, वो लोग जो पढ़ कर सुनाते हैं, उनकी अमली ज़िंदगी उनकी इस लज़्ज़त को छुटला रही होती है। या यूँ कहना चाहिए कि उनकी अमली ज़िंदगी इस लज़्ज़त की तारीफ़ कर रही होती है, उसके तयन कर रही होती है। वो बताती है कि ये लज़्ज़त रूहानी नहीं थी, जिस किस्म की जिस्मानी शहवानी ग़ुलामियों में ये लोग जकड़े हुए हैं, वैसी ही इनकी लज़्ज़त है। ये हो कैसे सकता है कि एक शख्स को ज़िक्र इलाही से लज़्ज़त नसीब हो और वो पाक ना हो, उसके वजूद में कोई पाक तब्दीली पैदा ना हो, उसे अमाले सालिहा से महरूमी बाक़ायम रहे। बस वो लोग जो इन मजलिसों में जाते हैं, जैसे बद अमाल लेकर जाते हैं वैसे ही बद अमाल लेकर वापस आ जाते हैं। और बाज़ दफ़ा उन मजलिसों में जाना बुराइयों को कम करने की बजाय बुराइयों में इजाफे का मूजिब बन जाता है, क्योंकि इन इलाक़ों में ये रिवाज है कि बाज़ दफ़ा औरतें भी घुंघरू पहन कर और बाज़ बाज़ारी औरतें अपनी रूहानियत के इजहार के लिए इस तरह मैदान में निकलती हैं कि थिरकती हुई, रक़्स करती हुई उनके गीत गाती हैं, और लोग उन औरतों के नज़ारे में महव हो जाते हैं और दुनिया समझ रही है कि ये भी खुदा वाले हैं, वो भी खुदा वाली है। और कोई पाक तब्दीली पैदा होने की बजाय नफसानी शहवात पहले से बढ़ जाती हैं जब वो वापस आते हैं। और ऐसे सिलसिले मज़ारों पर भी चलते हैं, हर किस्म की बदियों के अड्डे बने हुए हैं। वहाँ ड्रग एडिक्शन के नज़ारे देखने हो तो सबसे ज़्यादा उन मज़ारों पर दिखाई देंगे। बड़े बड़े मस्त फ़कीर बैठे हुए हैं जो दरअसल कोई ना कोई नशा कर रहे हैं, और वो इस दुनियावी नशे में अपने ज़ात को खोए हुए हैं, और लोग समझते हैं कि अहलुल्लाह लोग हैं, खुदा में अपने आप को मगन कर दिया, खुदा की ज़ात में खोए गए हैं। तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का तज़किया देखें, कितना प्यारा, कितना पाक और साफ़ है। फरमाया ये तो नहीं कि लज़्ज़त उनको नहीं आती, वो तो हाल डालते, बाज़ दफ़ा उनको दौरे पड़ जाते हैं, बाज़ दफ़ा कांपते हुए वो बेहोश होकर ज़मीन पे जा पड़ते हैं। लेकिन फरमाया लज़्ज़त रूह और लज़्ज़त नफ्स में इन लोगों ने फ़र्क नहीं समझा। लज़्ज़त नफ्स से भी वैसी ही कैफियत पैदा हो जाती। शहवानी जज्बात को की जब सेरी हो, उस दौरान जबकि वो शहवानी जज्बात की सेरी की तरफ इंसान बढ़ रहा होता है, जिस्मानी लिहाज से बाज़ दफ़ा वैसे ही लर्ज़े तारी हो जाते हैं जैसे अल्लाह के ज़िक्र में, उसकी मोहब्बत में आगे बढ़ते हुए बाज़ दफ़ा सारे वजूद पर एक थरथरी आ जाती है,
ایک زلزلہ سا طاری ہو جاتا ہے۔ بس مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان دونوں چیزوں میں فرق اگر دیکھنا ہے تو ان کے اعمال کا جائزہ لو۔ اگر وہ بد اعمال لوگ ہیں، دنیا کی لذتوں میں پڑے ہوئے ہیں، اگر وہ انسانی حقوق ادا کرنا تو درکنار، ہمیشہ حقوق غصب کرنے کے در پہ رہتے ہیں، جھوٹے، رشوت خور، چوریوں کے کمائے ہوئے مال، لوگوں کے ہتھیائے ہوئے مال ان کی عزتوں اور برائیوں کا موجب بنے ہوئے ہیں۔ دنیا کی سیاستیں ان کے لیے محض دنیا کمانے کا ذریعہ ہیں، نہ کہ خدمت انسانیت کرنے کا ذریعہ۔ ان کے اس کردار میں تم کوئی تبدیلی نہیں دیکھو گے۔ ہاں، ان کو مزاروں پر جاتے ہوئے دیکھو گے، ان کو کافیاں سنتے ہوئے دیکھو گے، اور یہی ان کی نیکی کا معراج ہے۔ تصویریں چھپ جائیں گی کہ فلاں بزرگ سیاستدان نے فلاں مزار پر جا کے چادر چڑھا دی، اور فلاں جگہ جا کر اس نے کافی میں حصہ لیا، لیکن اس کے نتیجے میں اس کے اندر کیا پاک تبدیلی پیدا ہوئی، یا اس نے قوم کے رویے میں کیا تبدیلی کر کے دکھائی، اس کا کوئی ذکر آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ بس وجہ یہی ہے کہ لذت روح اور لذت نفس میں ان لوگوں نے فرق نہیں سمجھا۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، دیکھا گیا ہے کہ بعض ان رقص و سرود کی مجلسوں میں دانستہ پگڑیاں اتار لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ میاں صاحب کی مجلس میں بیٹھتے ہی وجد ہو جاتا ہے، یعنی پگڑی اتار کے پھینک دی، یہ بتانے کے لیے کہ ہم وجد کی حالت میں ہیں۔ اس قسم کی بدعتیں اور اختراعی مسائل پیدا ہو گئے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ جنہوں نے نماز سے لذت نہیں اٹھائی اور اس ذوق سے محروم ہیں، وہ روح کی تسلی اور اطمینان کی حالت ہی کو نہیں سمجھ سکتے اور نہیں جانتے کہ وہ سرور کیا ہوتا ہے۔ مجھے ہمیشہ تعجب ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو اس قسم کی بدعتیں کرتے ہیں، اس قسم کی بدعتیں مسلمان کہلا کر نکالتے ہیں۔ اگر روح کی خوشی اور لذت کا سامان اسی میں تھا تو چاہیے تھا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو عارف ترین اور اکمل ترین انسان دنیا میں تھے، وہ بھی اسی قسم کی کوئی تعلیم دیتے یا اپنے اعمال سے ہی کچھ کر دکھاتے۔ میں ان مخالفوں سے جو بڑے بڑے مشائخ اور گدی نشین اور صاحب سلسلہ ہیں پوچھتا ہوں کہ کیا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے درود و وظائف اور چلہ کشیاں الٹے سیدھے لٹکنا بھول گئے تھے؟ اگر معرفت اور حقیقت شناسی کا یہی ذریعے اصل تھے، مجھے بہت ہی تعجب آتا ہے کہ ایک طرف قرآن شریف میں یہ پڑھتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور دوسری طرف اپنی ایجادوں اور بدعتوں سے اس تکمیل کو توڑ کر ناقص ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ ملفوظات جلد 3 صفحہ 89 و 90۔ یہ مضمون تو ابھی انشاءاللہ کئی سلسلوں تک کافی خطبوں تک جاری رہے گا انشاءاللہ۔ جہاں سے میں نے بات ختم کی ہے، آئندہ خطبے میں یہیں سے اس بات کو پھر اٹھاؤں گا انشاءاللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر